मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। एक पीर साहब थे, लोगों को तावीज दिया करते थे। ऐसे पीर अक्सर जाहिली होते हैं, अक्सर 100% नहीं, अक्सर। तो वो तावीज दिया करते थे। अच्छा ये बात समझ लें, ये जो रूहानी टोपी ड्रामे में बयान करते रहता हूँ, हमारे पास बुजुर्ग ऐसे गुजरे, वाकई वो बुजुर्ग थे और वो तावीज़ देते भी थे और तावीज़ का फौरन असर होता भी था। इस पर मैं ये बताता हूँ लोगों को कि ये कोई इल्म नहीं है कि उन्होंने कोई इल्म किया हुआ था जिसकी वजह से तावीज़ का असर। अक्सर लोग मुझे मिसाल देते थे कि हज़रत मौलाना रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके इंतकाल के बाद उनकी कब्र से खुशबू आती रही है, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे और मेरे शेख के उस्ताद भी थे वो। तो वो तो तावीज़ देते थे और मैंने अपने शेख से खुद सुना कि जब भी तावीज़ दिया फौरन असर हुआ है उसका। यानी एक अभी हकीकत क्या है इसकी मैं वो आगे बताता हूं। हालांकि जो मेरे शेख है ना वो भी तावीज़ गंडों को, यानी वो इन चीजों से लोगों को हटाते थे, जैसे मैं हटाता हूं वो भी हटाते थे और ये आमिलों की को बहुत मुखालफत करते थे। तो जो अभी हैं जो उनके शागिर्द हैं उनसे मैंने खुद सुना कि भाई वो जब भी किसी को तावीज़ दिया असर हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक शख्स कत्ल किया हुआ था, उसने उसका केस अदालत में चल रहा था, तो मकतूल के जो वारिसीन है ना वो उसको माफ़ नहीं कर रहे थे, कह रहे थे नहीं हम इसको लटकाएंगे, फांसी होगी इसको। कातिल की ख्वाहिश थी कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, पैसे लेके छोड़ दिया जाए। तो वो हज़रत मौलाना मूसा रूहानी बाजी के पास आया कातिल कि आप मुझे कोई ऐसा तावीज़ दे दें कि मकतूल के वारिसों के दिल में कुछ रहम पैदा हो जाए, मुझसे दियत लेके मुझे छोड़ दें। तो मैंने अपने शेख से ये वाक़या बराह रास्त सुना है। फरमाया कि हज़रत मौलाना मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, उसको कुछ तावीज़ लिख के दे दिया। अच्छा वो तावीज़ के पैसे भी लेते थे और पैसे भी तगड़े ठीक है ना, ये मैं आगे बताऊंगा ये हकीकत क्या थी इसकी। तो उसने 25,000 रुपए दे दी। उस वक्त 25,000 की भी बड़ी वैल्यू थी। तो हजरत ने क्या किया कि वो 25,000 लेके उसके मुंह पे मारे, यानी कि ये सिर्फ इतने, मतलब ये था कि सिर्फ इतने से पैसे, मैं तुम्हें तावीज़ लिख के दे रहा हूं कि वारिसों का दिल तुम्हारे लिए क्या हो जाए, नरम। 25,000 रुपए उठा के ना उसके मुंह पे मारे। तो फिर वो 50,000 रुपए लेकर आया, 50,000 इनको गिफ्ट दिए उसको। अब जो ये मंजर देख रहा होगा ना, जो उनके हकीकी हालात नहीं जानता, वो बदगुमान होगा कि यार ये तो कितने लालची और लिख के भी दे रहे हैं। तो हमारे जो शागिर्द हैं ना उन्होंने बताया कि जैसे ही वो लेके घर गया और उसने इस्तेमाल किया है, थोड़ी देर में वो मकतूल के वारिसीन पहुंच गए और कहने लगे हम सुलह पे बोलो आमादा है। अब इस किस्म के जो बाज़ बुजुर्गों के वाक़यात हैं ना, इसकी सनद तो बड़ी मुत्तसिल है, क्योंकि मैंने अपने उस्ताद से, शेख से, जिन पर मुझे बहुत ज़्यादा एतमाद है, और वो तावीज़ गंडों में पढ़ते भी नहीं है ना पढ़ने देते हैं, इसकी सनद तो इतनी मुत्तसिल सिलसिलतुज़ ज़हब, ठीक है ना, कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा ये वाक़या। तो आमिल लोग ना इस तरह के वाक़यात बयान करके कहते हैं कि देखो मुफ्ती तारिक मसूद बोलता है कि ये कोई इल्म नहीं है और ये तावीज़ों से कुछ नहीं होता और ये ही और ये हम लोग बेवकूफ़ हैं। तो इसका मतलब ये बुज़ुर्ग भी माज़अल्लाह क्या थे, माज़अल्लाह ये भी फ्रॉडी थे। हालांकि इनके तो इतने वाक़यात हैं, एक थोड़ी है, दर्जनों वाक़यात हैं उनके तो। और उनकी मरने के बाद करामत भी, कब्र में से खुशबू आई है उनके। तो ये इल्म है भाई, इल्म, ये क्या है, इल्म। उन्होंने इल्म किया हुआ था, क्या वजह है कि ये फलां लिख के नहीं देता, लिख के देता है तो कुछ नहीं होता, वो लिख, इसका मतलब ये हर आदमी के लिखने से नहीं होता। कुछ लोगों ने ये इल्म किया हुआ है, उनका इल्म किया हुआ था उन्होंने, कोई इल्म शिल्म नहीं था। मैंने पहले भी ये बयान में कहा था कि हजरत ये जो है ना ये कोई इल्म है ही नहीं, ये ऐसा ही है, कोई न इसका कोई निसाब है। जिस आमिल के पास बैठ जाओ ना, तूने कहां से इल्म किया है, ऐसी फेंकना शुरू करेगा ना, आदमी कहेगा यार इसको तो जो मालूमात, जो बेसिक नॉलेज है ना, बोलने का तरीका वो नहीं आता, बाकी उलूम कहां से आए होंगे इसके पास। इसको तो ये नहीं पता कि इल्म की डेफिनेशन क्या है। जितना बड़ा फेंकू होगा उतना बड़ा रूहानी आमिल होगा, लेकिन इल्म किया हुआ होगा उसने, पता नहीं कौन सा इल्म किया हुआ है यार, कुछ भी नहीं किया हुआ है।
تو میں نے کئی سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو بعض بزرگوں سے اس طرح منقول ہے نا، ادھر لکھ کے دیا ادھر بندے کا کام ہو گیا، یہ کرامت ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو کرامت، پیغمبروں کے ہاتھ پہ کیا ظاہر ہوتے ہیں؟ معجزے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے تھے کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، مردہ اٹھ کے کھڑا. یہ عیسیٰ زندہ نہیں کر رہے، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. لیکن کروا کس کے ہاتھ پہ رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ. کیوں؟ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کیا ہے؟ پیغمبر. تو ایسے ہی بعض خلاف عقل کام ہوتے ہیں اہل اللہ کے ہاتھ پہ، تاکہ لوگوں کو ان کی ولایت پہ یقین آ جائے. اس کو کہتے ہیں کرامت. کرامت کہتے ہیں کسی کو عزت دینا، پروٹوکول دینا. یہ بھی بہت ہیں حدیث میں، تاریخی واقعات بھی ہیں، خود قرآن میں کرامتیں ذکر ہیں. حضرت مریم پیغمبر تو نہیں تھی، لیکن بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو گیا. یہ کرامت تھی کہ نہیں تھی؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زور سے بول لو. حضرت مریم کے شوہر کے بغیر بیٹا پیدا ہو گیا، شادی کے بغیر. حقیقت میں دیکھا جائے، یعنی عام حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو زنا کی تہمت لگنی چاہیے نا، معاذ اللہ، نقل کفر. تبھی تو یہودی آج تک حضرت مریم کو کیا کہتے ہیں؟ زانیہ. قرآن کہتا ہے نہیں، یہ اس لیے ہوا ہے کہ بہت پرہیزگار تھیں، تقوی کے ایسے معیار پر تھیں کہ اس معیار پر پہنچنے کے بعد خلاف عقل کام ہوتے ہیں. اللہ کام اللہ کر رہا ہوتا ہے، اس میں حضرت مریم کے ارادے کا دخل نہیں ہے. یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ کرامت ہے. یہ نہیں کہ حضرت مریم نے کوئی علم کیا ہوا تھا کہ بغیر شوہر کے بھی معاذ اللہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے. کوئی علم نہیں تھا بھائی، نہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا. جب ان کے حمل ٹھہرے وہ تو پریشان ہو گئیں. تو یہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. تو یہ قرآن سے ثابت ہے. سلیمان علیہ السلام کا تخت، سلیمان علیہ السلام محفل میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت کون اٹھا کے لائے گا؟ جن نے کہا میں لے آؤں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، حالانکہ کتنے کلومیٹر دور اور اتنا بڑا تخت. تو قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب یعنی زبور کا علم تھا. الکتاب سے تو وہی مراد ہے نا، آسمانی کتاب. ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو حاضر کر دوں گا. یہ کہا اور پلک اور تخت حاضر. اس سے ہمیں پتا یہ عقل میں آتا ہے؟ بولو. اب جو شرکیہ ذہن کے لوگ ہیں وہ کہیں گے ان بزرگ کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے تھے کہ جب چاہے تخت اٹھا کے لائے. تو جب ان بزرگ کو دیے ہوئے تو ہمارے والے بزرگ کو اولاد دینے کا اختیار دیا ہوا ہے. یہ شرکیہ ذہن والا کہے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اور جو ملحد ہے نا، ملحد جو مانتا ہی نہیں، وہ کہے گا یہ واقعی غلط ہے، معاذ اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل. آئی بات سمجھ میں؟ وہ کہے گا یہ ناممکن ہے، یہ غلط ہے. حالانکہ اس طرح کے واقعات تو مشاہدے میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی کیے ہیں، کرامتوں کے. خود میرے ساتھ نہیں ہوتی، میں کوئی اتنا نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن میں نے مشاہدے کیے. اگر ہوئی بھی ہو میرے ساتھ تو میں بتاؤں کیوں؟ ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی ہوئی ہو. یہ 3 شادیاں کرامت ہی تو ہو گئی. ٹھیک ہے، عجیب سی کرامت ہے یار. لوگ کہتے ہیں 3 کر کے بھی زندہ گھوم رہا ہے یار. ٹھیک ہے، کرامت ہے. تو خیر، تو کیا ہے کہ یہ جو ملحد ہوگا نا، جو خدا کے وجود ہی کا قائل نہیں ہے، خدا کی طاقت کا قدرت، یہ جس کو توحید کا ہیضہ ہو گیا ہو. ایک حقیقی توحید ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ایسی توحید بیان کرنا جو قرآن و سنت والی نہیں ہے، آپ کی اپنی ایجاد کردہ ہے، تاکہ لوگ آپ کو موحد بولے. واہ بھائی واہ، یہ سب کچھ یہ خدا کو مانتا ہے، بس خدا کو. تو بھائی جو خدا کو مانتا ہے وہ خدا کی قدرت کو بھی مانتا ہے. جو کرامتوں کا انکار کرتے ہیں نا آج لوگ، ان کو توحید پرست سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہے موحد، یہ مانتے ہی نہیں کہ کسی بزرگ سے ایسا ہو سکتا ہے. وہ بھائی یہ موحد نہیں ہے. موحد وہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ خدا کسی سے بھی، مردے کے ہاتھ پہ بھی کر سکتا ہے، قبر کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، خدا کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بھی کر سکتا ہے. جب خدا کر رہا ہے تو اس کو کیا اس سے غرض ہے کہ یہ مردہ ہے کہ یہ زندہ ہے، تو یہ انسان ہے یا یہ حیوان ہے یا یہ فرشتہ ہے، یہ کیا ہے؟ کر کون رہا ہے؟ خدا. تو اس میں اس بزرگ کا اپنا ارادے کا دخل نہیں ہوتا. کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کر رہا ہوتا ہے. جیسے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو گیا ان کے. اب حضرت مریم تو کہہ رہی ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے. یہودی کیا کہہ رہے ہیں؟ نا 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 نا، یہ نہیں ہو سکتا بھائی، معاذ اللہ، تم نے کیا کیا ہے؟ زنا. دوسری کرامت کیا ہوئی؟ بچہ ماں کی گود میں بول رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو
سلیمان علیہ السلام کے وہ جو محل میں ان بزرگ نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، فوراً حاضر. توحید پرست یہ لفظ سن کے فوراً کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. لیکن جس کو توحید کا لیبل لگا کے نا امت کو شرک کے فتوے جس نے لگانے ہوں وہ سبحان اللہ نہیں کہے گا. آج فضائل اعمال میں کرامتیں لکھی ہوئی ہیں نا، تو جب توحید والی ذہنیت سے آپ وہ کرامتیں سنو گے آپ بولو گے سبحان اللہ، اللہ کیا کیا کر رہا ہے اپنے بندوں کے ہاتھ پہ. لیکن اگر آپ نے شرک کی اینک لگائی ہوئی، آپ کو ہر چیز سے شرک کی بو آتی ہے اور آپ ہر چیز میں غلط تعویل ہی کرتے ہو، تو آپ کہتے ہو یہ فضائل اعمال شرک سے بھری ہوئی ہے. حالانکہ فضائل اعمال کی کرامتیں توحید سے بھری ہوئی ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ توحید پرست آدمی ایسے واقعے کی تصدیق کر دے گا بشرطے کہ مستند ذرائع سے ہو. ایسا نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے بیٹری چارج کر رہا ہو بیٹھ کے، کچھ بھی پھینک رہا ہو بیٹھ کے. آپ کو جیسے بہت سے جھوٹے قصے مشہور ہیں. کرامت میں یہ ہے کہ سند کیا ہونی چاہیے؟ مضبوط. ورنہ جھوٹی کرامتیں بھی بہت ہیں، تو جھوٹی کو سچی سے مکس نہ کریں. ورنہ آج ہر بدعتی کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہ حضرت جی نے یوں ٹنڈ پہ ہاتھ رکھا بال نکلا ہے. وہ ٹنڈ پہ ہاتھ رکھ کے بال نہیں نکلے ہوتے، وہ تو تیل ایسا لگا لیا ہوتا ہے اس نے، یا کوئی کچھ کھا لیا ہوتا ہے. تو جھوٹ بھی اس میں بہت ہے. زیادہ تر تو جھوٹے قصے ہی ہیں. لیکن ان جھوٹے قصوں کی نفی میں بعض لوگ جو قرآن و سنت کو نہیں جانتے، لیبل لگاتے ہیں قرآن و سنت کا، وہ ان جھوٹے قصوں کے ضمن میں سچے قصوں کا بھی صرف اس بیس پہ انکار کرتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور بعض اس بیس پہ انکار کرتے ہیں کہ اگر یہ تمہارے کسی بزرگ سے ہو سکتا ہے تو صحابہ سے کیوں نہیں ہوا. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ان کا ایک امتی اٹھا کے لا رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کیوں نہیں لے کر آ گئے؟ خود لا سکتے تو بولتے کہ کون لے کر آئے گا. تو کرامت کا صادر ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ جس سے کرامت صادر ہو رہی ہے وہ کم درجے کا ہے، جس سے صادر ہو رہی ہے اس کا مقام زیادہ، جس سے کرامت صادر نہیں ہو رہی اس کا مقام کم. عین ممکن ہے کم درجے کے ولی پہ ہاتھ پہ کرامتیں ہوں، جو زیادہ اچھا ولی ہے اس کے ہاتھ پہ کرامتیں نہ ہو. ہم نے ایسے شہید دیکھے ہیں کہ جو پرہیزگار تھا اس کے خون سے خوشبو نہیں آ رہی، جو زیادہ نیک نہیں تھا اس کے خون سے خوشبو آ رہی ہے. یہ ہم نے اپنی ناک سے سونگا ہے. ہم حیران ہوتے ہیں یار یہ زیادہ نیک تھا. تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ جس شہید کے خون سے خوشبو آ رہی ہے وہ زیادہ اعلی درجے کا شہید تھا. بھائی یہ اللہ کی مرضی جس کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے، یہ اللہ کی مرضی. اس میں ہمیں گہرائی میں جانے کی، باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جب کسی شہید کے خون سے آ رہی ہے ہم سبحان اللہ کہیں گے کہ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. یہ شہید کی تھوڑی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے. تبھی جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود آدمی جو بزرگ جو تھے وہ جیسے ہی تخت لے کر آئے ہیں، دیکھو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت اٹھا کے لے آؤں، یہ کہا اور آ گیا. تو سلیمان علیہ السلام کو چاہیے تھا اٹھ کے گلے ملتے ان بزرگ سے، زندہ باد یار تو ہے بندہ ہے بھائی، تیرا مجھ پر احسان ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جیسے ہی ابھی پلک جھپکی نہیں ہے دیکھا اس بندے نے کہا اور آ گیا. قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، یہ میرے رب کا فضل ہے. کیا مطلب؟ یہ بھائی تیرا کمال نہیں ہے، کرنے والا کون ہے؟ اللہ کر رہا ہے. لیکن اللہ اگر تیرے ہاتھ پہ کر رہا ہے اس کے ہاتھ پہ نہیں کر رہا تو یہ تیری فضیلت کی بہرحال دلیل ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھی بہت مشکل ہے. میں یہ چھوڑ رہا تھا یہ جملہ اس لیے میں نے درمیان میں لا کے جب نہیں لگایا تو غلط جگہ نہیں لگ گیا. وہ بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو یہ اس کی علامت تو ہے نا کہ باقیوں پہ جن سے جو کام نہیں ہو رہا ون سے ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا جن سے بچے ایسی زبان بول رہے ہوتے ہیں، ونوں نے بولا ہے کہتے ہیں نا، جن نے تو نہیں بولا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جب آپ وہاں جائیں گے وب میں بھی آؤں گا. میں نے کہا یہ وب کیا ہے بھائی؟ یہ وب بھی نکالا ہوا ہے لوگوں نے، ون بھی نکالا ہوا ہے. جن سے نہیں ہوا ون سے ہو گیا. لیکن سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا. لیکن اس کے ہاتھ پہ کرامت کا ظاہر ہونا بہرحال اس کی بھی فضیلت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایسے تگڑے تگڑے اولیاء کرام موجود ہیں. بات آ رہی ہے؟ اب سمجھو میں نے کئی سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ عامل نہیں تھے، نہ انہوں نے کوئی اس طرح کی علم کیے ہوئے تھے.
یہ جو تعویذ کا اثر اگر ہو رہا تھا یہ ان کی کرامت ہے, اس کا عامل بننے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے ان کے ہاتھ پہ اس طرح کرامت ظاہر کی کہ پرچی میں کسی کو بسم اللہ لکھ کے دے دی اور کہا پانی میں گھول کے پی جا, بس اس میں اللہ نے کیا کر دی, جان ڈال دی. تو ہوتا ہے یہ. اب لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن؟ بھائی آپ کے ہاں بزرگ مارکیٹ سے شارٹ ہیں, جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاں ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کے بزرگ ہیں ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کو کبھی نظر ہی نہیں آیا یہ. تو جن کے ہاں ہوتے ہیں, میں اپنے شیخ کی کرامت جانتا ہوں, لیکن میں ان کرامتوں کے واقعات آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بیان نہیں کرتا. وجہ اس کی ہے کہ کرامت شریعت نہیں ہے, اور ان کرامتوں کو زیادہ بیان کرنے سے لوگوں کے گمراہ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ بعض دفعہ شیطانی تصرفات ہوتے ہیں, لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, کرامت. وہ ہے نا, وہ لوہا نکال رہا ہے, اندر سے کیلے نکال رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے, یہ شیطانی تصرفات ہیں. اس لیے کہ کرامت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے انسان شریعت کو فالو کرتا ہو. جو شریعت ہی کو فالو نہیں کر رہا اس کے ہاتھ پہ کرامتیں تھوڑی ہوں گی, اس کے ساتھ تو شیاطین ہوتے ہیں, وہ کچھ شعبدے دکھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے ہم زیادہ ان واقعات کو, میرے اپنے شیخ کی کچھ کرامتیں تھیں, ہم ان کو زیادہ بیان نہیں کرتے, اس لیے کہ اصل کیا ہے بھائی, شریعت ہے. قرآن و سنت پہ جو چل رہا ہے, ایک بھی کرامت ظاہر نہ ہو وہ ٹھیک ہے, اور جو قرآن و سنت پہ نہیں چل رہا وہ مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھا دے, ہم اس سے متاثر ہونے والے بالکل بھی نہیں. ہوتا رہا زندہ, ہمیں کیا پتہ نہیں شعبدے ہوں گے, کچھ ہو سکتا ہے وہ مرا ہی نہ ہو, کم وقت ویسے ہی لیٹا ہوا ہو, پھر اس نے زندہ کر دیا, وہ کھڑا ہو گیا اور اٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ہم سے. تو یا ہمیں خواب آ رہا ہو, یہ مسمرزم کر دیا ہو. بعض دفعہ دماغ پہ مسمرزم بھی ہو جاتا ہے, دماغ کیپچر کر لیتے ہیں, پھر جو سمجھاؤ گے آپ کی کھوپڑی شریف میں آ جائے گا. کھوپڑی تو شریف ہے نا, اس کو تو بیچاری کو جو سمجھاؤ اس کے دماغ میں گھس جاتا ہے. تو یہ کرامت کے قبیل سے ایسے واقعات ہوتے ہیں بہت. تو اچھا خیر, کچھ واقعات اور آ رہے تھے ذہن میں, لیکن چھوڑو ابھی. تو ہم ویسے ان کرامتوں کو اس لیے کہ بھائی اصل تو عمل ہے نا, تو عملی زندگی کو اگر حد مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ جو بزرگ تھے کرامت کی وجہ سے نہیں تھے, وہ اپنے اعمال کی وجہ سے تھے, تو اللہ نے ان کے ہاتھ پہ ایک چیز ظاہر کر دی. تو انہوں نے ہمارے شیخ جو ان کے شاگرد تھے ان کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو بھی یہ ہو جائے, یعنی آپ بھی جب کسی کو تعویذ دیں تو فوراً کیا ہو جائے, فائدہ ہو جائے. اور اس کے لیے لوگ میرے بڑے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. تو ہمارے شیخ بڑے خاندانی, انہوں نے کہا حضرت میں ان چکروں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں اللہ بس مجھ سے دین کا کام لے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اور بڑی کرامت ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ایک بزرگ کی کرامت دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں دعا کروں گا, اللہ سے التجا کروں گا, تو آپ کے اندر بھی ہے. انہوں نے کہا پھر میں تو اسی میں لگ جاؤں گا نا, میں چاہتا ہوں میں دنیا سے جاؤں تو بس دین کا کام کر کے جاؤں. تو ایسے ایسے خاندانی شیخ ہم نے رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ. اچھا خیر, اور میں بھی یہ کام نہیں کرتا ویسے, میرے میں کرامت ہے بھی نہیں, میں تو پرچی لکھ کے بھی دوں گا, میں تو ویسے ہی لکھ کے دوں گا 4 کر لے, پھنسو گے اور کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ جو عورتوں کو ٹھکانہ دو یار, اتنی بیوہ طلاق یافتہ عورتیں, ان کو ٹھکانہ دو, کیا کرنا ہے. مسائل اللہ سے دعا مانگو, سب سے بہتر کیا ہے, دعا مانگو. تعویذ گنڈوں سے نکالو اپنے آپ.